अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सूबे में 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की तारीख दे दी है, जिसके बाद अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों और इकदामात पर क्या नोटिस लेती है। अब से कुछ देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा, उसमें कहा गया है कि KPK में रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी पंजाब के इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया है। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को कराए जाएं। वफाकी हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के पीछे खड़ी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था, मगर ऐलान के बावजूद अभी तक इस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। पंजाब और KPK में सूबाई इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और गवर्नर KPK ने इलेक्शन 90 रोज में ना करवाने का फैसला करके एक खतरनाक नज़ीर कायम कर दी है, क्योंकि अब मुस्तकबिल में कोई भी हुकूमत सिक्योरिटी और माली मसाइल को जवाज़ या बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कर सकती है। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया, मगर आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में बर वक्त इलेक्शन कराने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कमीशन के हुक्मनामे को आइन शिकनी करार दिया है। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा है कि वज़ीर आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुक्काम को बर वक्त इलेक्शन कराने और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत दें। खत में यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत समेत दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए हुक्काम को हिदायत दें, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की भी हिदायत की जाए। यहाँ पर अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ पहले सिक्योरिटी और माली मसाइल को बुनियाद बनाकर पंजाब में इलेक्शन तकरीबन 5 माह आगे बढ़ाने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क में इस वक्त इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है। एक पोलिंग स्टेशन के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब है। पुलिस एहलकारों की कमी के साथ फौजी एहलकारों की भी कमी का सामना है। पूरे मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ 3600 बड़े ऑपरेशंस जारी हैं और इन ऑपरेशंस को मुकम्मल होने में 5 माह का वक्त लगेगा, जबकि हुक्मनामे में सिक्योरिटी मसाइल और IMF प्रोग्राम की वजह से हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के लिए फंडिंग जारी ना करने का हवाला भी दिया गया है। IMF ने तो वाज़ेह कर दिया है कि इसने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई पाकिस्तान में इंतखाबात मुतासिर करें। इंतखाबात के फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तानी इदारों को है। अब अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने की जो भी वजूहात सामने रखी हैं, इस पर सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि 5 माह बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इन मसाइल का सामना नहीं होगा। इस बात की क्या जमानत है कि 5 माह बाद हालात साजगार हो चुके होंगे, सारे ऑपरेशंस खत्म हो चुके होंगे और माली मसाइल में बेहतरी आ चुकी होगी। आज जब यही सवाल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से हुआ कि अक्टूबर में भी वजारत दिफा और वजारत खजाना इसी किस्म के मसाइल का जवाब बनाकर इलेक्शन मुलतवी करवा सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 माह हालात कैसे होंगे कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। Guarantee that the security situation will become better in October, and the election commission will not cite similar reasons to further postpone the elections. I hope not. I cannot guarantee anything. That in 4 months or 5 months down the line, the situation will be much better, and Pakistan will be, peaceful, and there will be no. I hope, I pray that happens. ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि हालात कैसे होंगे कोई जमानत नहीं दी जा सकती, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर सहाफ़ी ने इमरान खान से भी सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा देगी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर नहीं उड़ाएगी तो सवाल ये है कि इंतखाबात अक्टूबर में कैसे होंगे। मुल्क में जंगल का कानून है, ऐसे तो ये कभी भी कह देंगे कि पैसे नहीं हैं। बहरहाल पंजाब में इलेक्शन 5 माह आगे बढ़ाने का फैसला हो चुका है और वफाकी हुकूमत इस पूरे मामले पर खुश है, क्योंकि पहले दिन से वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि वफाक और सूबों के इलेक्शन अलग अलग नहीं हो सके। जबकि नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने तो पहले ही ये दावा कर दिया था कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन होगा जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, वरना ना कोई
इलेक्शन मानेगा, ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। वफाकी हुकूमत पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करवाने में कामयाब हो गई है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों में भी तेजी आ गई है। पीटीआई की जानिब से कल ये दावा किया गया कि पार्टी के सोशल मीडिया कारकुन अजहर मशवानी को लाहौर से अगवा कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कल रात ये ट्वीट किया कि अजहर मशवानी को दोपहर लाहौर से अगवा किया गया और उन्हें कहाँ रखा गया ये पता नहीं चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि बस बहुत हो गया, पंजाब इस्लामाबाद पुलिस ढिठाई से कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। आईजी पंजाब और दीगर अफसरान की तस्वीर इंसानी हुकूक के इदारों को भेजी जाएंगी। इसके अलावा आज इमरान खान खुद भी इस्लामाबाद में अपने खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तौसी कर दी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए राना सनाउल्लाह साहब। सबसे पहले तो पहला बुनियादी सवाल ये आपके सामने रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाकर ख़तरनाक नज़ीर कायम नहीं कर दी। आपको लगता नहीं है कि अब कोई भी हुकूमत नागुज़ीर वजूहात का हवाला देगी और इलेक्शन वक्त पर नहीं कराएगी? देखें, ये नागुज़ीर अपनी जगह पे और ये सारे हवाले अपनी जगह पे, लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि 16 और 12 अगस्त को असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर रही हैं और आइन का तकाजा यही है कि एक केयर टेकर सेटअप जो कि पूरे मुल्क में मौजूद हो और उसकी निगरानी में अक्टूबर में जो है वो जनरल इलेक्शन हो। आइन का ये तकाजा है और आइन का तकाजा ही पूरा होने जा रहा है। हाँ, अलबत्ता एक शख्स जिसका नाम इमरान खान न्याजी है, उसकी दौस का ये तकाजा है, उसकी जो है वो हट धर्मी का ये तकाजा है, उसकी गुंडा गर्दी का ये तकाजा है, उसके एहतजाज का ये तकाजा है, उसकी फितना परवरी का ये तकाजा है कि इलेक्शन जो है वो पहले होने चाहिए। लेकिन कभी उसने इसके लिए लॉन्ग मार्च किया, लेकिन राना साहब कभी इसके ये लिए तमाम तर उसने बातें कैपिटल का लेकिन क्या आप गारंटी देख सकते हैं कभी कि उसने जो है अक्टूबर में वो तमाम तर मामला बेहतर हो जाएंगे, समुद्र लाना चाहा, परफेक्ट सिचुएशन होगी? तो उसका जो तकाजा है उसके सामने कौम और हुकूमत जो है वो कभी भी नहीं झुकेगी। सही, आपसे यही बात राना साहब, आपका पॉइंट एक तरफ, लेकिन ये अक्टूबर में आप लोग रेडी होंगे और आप इस बात की गारंटी देते हैं कि सिक्योरिटी का मसला तब नहीं होगा, माली वसाइल की कमी तब नहीं होगी? देखिए, मैंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे जो बात है वो यही है कि एक बंदा जो है वो अपनी हट धर्मी और अपनी अनापरस्ती में पूरी कौम को, पूरे सिस्टम को आगे लगाना चाहता है। आप मुझे बताएं कि ये असम्बलियां जो तोड़ी गई है केपीके और पंजाब, ये उन आईनी तकाज़ों के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल हुए हैं? क्या दोनों वज़रा जो है वो रिकॉर्ड नहीं है कि हम असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते? क्या जो मेंबरान असम्बली है वो रिकॉर्ड नहीं है कि हम असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते? क्या ये दौर से और ये जो है वो जबरदस्ती जो है वो ये काम नहीं करवाया गया सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए? क्या उसकी इस जिद के आगे पूरी खान साहब की जिद अपनी जगह, लेकिन अगर हम बुनियादी पॉइंट पे अगर आ जाएं कि अक्टूबर में गारंटी होगी कि ये तमाम तर मसाइल नहीं होंगे, खान साहब की जिद और अना एक जगह? देखें, अक्टूबर में आइन का ये तकाजा, सिस्टम का ये तकाजा है और अगस्त में जो है वो असम्बलियां जो ही अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम जगहों पे जिन 3 असम्बलियों में इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है वहाँ पे जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ जाएंगी। मामला ये है कि इसे ये चाहिए था कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठता, ये तकाजा तो अभी भी है राना साहब, बैठ के बात सुप्रीम कोर्ट का अभी करता और भी फैसला है 30 अप्रैल का, सियासी तौर पे हल करने की कोशिश करता। ये हर वक्त एक गुंडागर्दी के मोड़ में रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि जो इसने कर रहा है ये करे। हम तो आइन और कानून के जो तकाज़े हैं उनको फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं, खान साहब की जिद, अना और उनका सियासी तर्ज अमल एक जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 30 अप्रैल की तारीख का, ये भी तो एक तकाजा बहुत अहम है।
سپریم کورٹ کا جو تقاضا ہے ہمیں سپریم کورٹ کا احترام ہے، لیکن جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری قوم سن رہی ہے۔ 90 دن میں الیکشن نہ بھی ہوں تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے معاملہ؟ نہیں دیکھیں 90 دن میں الیکشن تو اب بھی نہیں ہو رہے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ پہ اگر آپ اس پہ اپنا جواب دے سکیں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بیرسٹ منیمم ٹائم کا کہا تھا، مگر آپ لوگ تو جس طرح آپ بات بھی کریں کہ الیکشن 5 ماہ آگے لے گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ توہین عدالت کی کارروائی کریں، یہ جو مرضی کریں، لیکن اس غنڈہ گردی کو جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس بندے نے اس ملک کی سیاست کو، اس ملک کی سیاسی روایات کو اس نے رونق ڈالا ہے۔ اگر اس کو جو ہے وہ نہ روکا گیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ تو اس لیے جو بھی ہو وہ ہم فیس کریں گے، لیکن آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ آپ بار بار عمران خان صاحب کی سیاست اور طرز عمل اور انا اور ضد، تو یہ سمجھا جائے پھر آپ رد عمل میں تاریخ بڑھائی ہے، آگے بڑھائی ہے، تاخیر کی ہے اس میں؟ بہرحال میں اس لفظ کے اوپر تو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بحرانی کیفیت یہ پیدا ہوئی ہے، جو پچھلے 11 ماہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے اس ملک کو معاشی طور پہ ڈیفالٹ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے بندے کی جو ہے وہ ضد اور ادا کے اوپر جو ہے وہ سارے ادارے اور سارا سسٹم جو ہے وہ سرنگو کر دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ہو بھی نہیں سکتا اور ایسا ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ چلیں آپ خان صاحب کو اگر ہم تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ لیں، رانا ثناء اللہ صاحب اکتوبر میں پھر آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ فورسی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے تو گارنٹی نہیں دی، اکتوبر میں کیا دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا مالی وسائل کی کمی نہیں ہوگی؟ دیکھیں گارنٹی جو ہے اگر اس نے یہی ماحول پیدا کیے رکھا، اگر اس نے جو ہے وہ لانگ مارچ کے بعد کیپٹل کے گراؤ کے بعد پھر جو ہے وہ لانگ مارچ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں کا سمندر، پھر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دو، پھر اس کے بعد جیل بھرو، اگر اس نے یہی کچھ جاری رکھا تو پھر تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر یہ انسان بنے، سیاستدان بنے، سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھے اور سپریم کورٹ بھی اس میں معاملہ فہمی کرے، سب کو بلا کے کسی جو ہے وہ سمجھوتے پہ، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سارے متفق ہوں۔ اب دیکھیں اگر کوئی مطلب الیکشن کا دار و مدار، تاریخوں کا دار و مدار عمران خان صاحب کے رویے پر منحصر ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ ہمیں کہے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ جھک جائیں تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس سے جو ہے وہ اس کی جو ضد ہے اس کے سامنے کسی طور پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فہمی کرے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملتے کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ملنے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اپنا رویہ اگر یہ درست کرے، سیاستدان بنے، سیاستدانوں کے ساتھ اگر آپ ون لائنر اس کا جواب دے سکیں کہ جو حل نہیں ہو سکتا۔ تاریخوں کا اور الیکشن کا دار و مدار خان صاحب کے رویے پر ہے، پھر یہ سمجھا جائے؟ نہیں، اس کے رویے پہ نہیں ہے، لیکن یہ جس قسم کا اس نے ماحول پیدا کیا ہے، یہ اس ماحول کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ آپ اسے ایک سائیڈ پہ رکھ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر وہ بحرانی کیفیت پیدا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں بقول آپ کے، تو پھر تو آپ بھی جواب میں مزید بحران کر دیں گے، تو یہ سچویشن عوام کہاں جائے گی؟ عوام کے حق اور عوام کی بات کون کرے گا پھر؟ نہیں دیکھیں، عوام کی بات جو ہے وہ عوام کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا، الٹیمیٹ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا۔ اس بندے کو عوام کے سامنے ایکسپوز ہونا چاہیے، ایکسپوز کیا جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ نکھار اور نتار کے جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک جو ہے وہ صرف
تبصرے کے طور پہ یا کامنٹری کے طور پہ اس نے جو کچھ یہ کیا ہے پچھلے دنوں میں زبان پارک میں اور یہ اپنا عدالتوں میں، یہ ساری سب کو نظر نہیں آ رہا؟ اس رویے کو انڈورس کر دیں، اس رویے کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ تسلیم کریں. اس طرح سے تو پھر یہ مکمل افراتفری اور انارکی ہے جو کہ اس فتنے کا بنیادی مقصد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم بالکل ہم اس کو کسی صورت میں ران صاحب، قبول نہیں اگر کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف جو آپ بات کریں یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جاتی ہے تو وفاقی حکومت کیس میں فریق بنے گی؟ پہلا سوال. اور اٹارنی جنرل نے آج 1.25 مہینے بعد ہی استعفیٰ کیوں دے دیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ آپ کو سامنے آئی ہے آپ کے پاس؟ اور کیا اس استعفے کا الیکشن ملتوی کرنے کے اقدام سے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل پہ جو انہوں نے پرفارم کیا پچھلے دنوں جو کیسز تھے تو اس میں وہ اس انداز سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ وکالت یا ریپریزنٹیشن نہیں کر سکے جس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ تحفظات تھے. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے آنریبل وزٹ لیا ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. ان کا بہت شکریہ. اور ان کی جگہ پہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی وکالت کے لیے بہترین آدمی جو صورتحال میں ان کو محسوس ہو یا معلوم ہو تو اس کو جو ہے وہ مقرر کرے. انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اٹارنی جنرل ہو جائے. اور سوال کا پہلا حصہ اس کا بھی جواب دے دیں کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جاتی ہے پی ٹی آئی تو وفاقی حکومت کیس میں فریق بنے گی؟ نہیں، وفاقی حکومت کو اگر بلایا جائے گا تو وفاقی حکومت اس کا بالکل حصہ بنے گی. لیکن پی ایم ایل این تو ضرور چاہے گی کہ پی ایم ایل این کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ سنا جائے. دوسری سیاسی جماعتیں یہ چاہیں گی کہ ان کو سنا جائے. اس سے پہلے جب یہ پروسیڈنگز تھی اس وقت بھی ہماری تو یہ خواہش ہی تھی کہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سب کو بلائیں گے، سب کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. اور اس معاملے کو، یہ سیاسی معاملہ ہے، اس نے بھلے عدالت میں حل ہونا ہے، بھلے اس میں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق حل ہونا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. اس نے پولیٹیکلی بھی ران صاحب مختصراً آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر سپریم کورٹ پھر سے 30 اپریل کو ہی الیکشن کروانے کا کہہ دے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ جی، 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ نہ اس ملک کے مفاد میں ہے اور نہ جو ہے وہ اس قوم کے مفاد میں ہے. وہ الیکشن جو ہے وہ افراتفری لائیں گے. وہ الیکشن جو ہے وہ ملک کو ایک ایسے عدم استحکام کی طرف دکھائیں گے کہ اس کے آپ کو بعد پوائنٹ آ گیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے پروگرام نیا پاکستان کو وقت دیا، بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام نیا پاکستان میں وقت ہوا ہے ابھی ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام نیا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک سے پہلے سیگمنٹ میں ہم وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے حکومتی موقف جانا جو الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کو 5 ماہ کے لیے آگے بڑھا دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف جانتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین صاحب نے. شعیب صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے تو سیکیورٹی اور مالی وسائل میں کمی کو جواز بنایا ہے. یہ جو الیکشن میں تاخیر ہوئی ہے اور 5 ماہ آگے بڑھایا گیا ہے، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب پٹیشنز آئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سب سے پہلی پٹیشن میری بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار پٹیشن تھی. دوسری دفعہ پھر سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، اور تیسری پٹیشن تھی سپیکرز کی طرف سے، کے پی کے اور پنجاب کی طرف سے. اور جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں آیا اسی وقت ہی یہ ساری باتیں ہو گئی تھیں اور انڈر ڈسکشن آئی تھیں. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، بلکہ میرا موقف یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز نہیں ہے. اس میں صرف ایک بات تھی، ابہام تھا کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تاریخ دینی ہے پنجاب کے معاملے میں. گورنر کے پی کے معاملے میں تو کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں تھا. آرٹیکل 105 بڑا کلیئر تھا. ابہام یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ نے تاریخ دے دی تھی 9 اپریل کی، اور الیکشن کمیشن ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ کنسلٹیٹو پروسیس کا بھی حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا.
سپریم کورٹ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، انٹرم سیٹ اپ کو، پریزیڈنٹ اینڈ گورنرز کے وکلاء کو سننے کے بعد اور ہم تمام لوگوں کی آرگومنٹ سننے کے بعد جو فیصلہ دیا وہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا کہ گورنر KPK نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے پیراگراف نمبر 13 میں. دوسرا پیراگراف 14 میں یہ واضح کیا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل کی تاریخ دی ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کو انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 2 کے تحت ٹائم چاہیے 52 ڈیز کا کہ تاکہ وہ الیکشن شیڈول کی ایڈجسٹمنٹ کر سکیں، جس میں نامینیشن فارم ہے، جس میں اعتراضات ہیں، اپیل ہے، جو کچھ بھی پروسیس ہے وہ کرنا ہے. تو اس لیے منیمم بیئرسٹ ڈیویشن آپ کر سکتے ہیں اس ڈیڈ لائن سے جو 90 ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ مختلف PTI رہنماؤں نے آج یہ کہا تھا شعیب صاحب کہ وہ آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ سامنے نہیں آیا، کوئی گیا نہیں. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے، کیوں نہیں گئے کوئی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا میں پہلے صرف یہ بات واضح کر دوں، الیکشن کمیشن میں اس پہ آ گیا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں کہ کیوں نہیں گئے. میرا خیال ہے کہ وہ تیاری کے مراحل میں ہیں، اس کے لیے میرا خیال ہے کل پٹیشن ان کی فائل ہو جائے گی. ہم ہوپفل چونکہ دار پرسوں رات کا یہ فیصلہ ہے، کل کا ایک دن تھا اور آج کا دن ہے، چونکہ آج فائل کریں یا کل سیٹرڈے کو فائل کریں، دونوں صورتوں میں ریکویسٹ فار فکسیشن آف کیس منڈے کو ہی ہو سکتا ہے. پھر یہ سوال یہ بھی ہے نا کہ کیا PTI ابھی تیاری کریں، آپ کا موقف آیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے، لیکن کیا PTI خود اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ممکن ہیں. آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری والی فائنڈنگز کے خلاف جس وقت وہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی سپریم کورٹ نے، رات 12 بجے کو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اور 12 بجے سے پہلے عدالتیں سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے کے کھول دی تھیں، اور یہ بھی موقف دیا تھا بعد میں انہوں نے، جس پہ بڑا اعتراض بھی ہوا تھا. رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، ابھی کانٹیمپٹ ہوا نہیں. یہاں تو کانٹیمپٹ آلریڈی ہو چکا ہے کہ ڈیڈ لائن کورٹ دے چکی ہے اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ دے چکا ہے، اور گورنر KPK نے پہلے 28 مئی کی ڈیٹ دے کے پھر اس کو ودرا کیا، اور جو کہ آج سن رہے ہیں کہ 8 تاریخ دی ہے دوبارہ اس نے. دیکھیں اس معاملے میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، پہلی بات وائڈ ایب انیشو کورم نان جوٹس ہے، وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے. یہ ڈیٹ دینے کا اختیار صرف اور صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے، اور پریزیڈنٹ بھی جب ڈیٹ دے دے تو اس کے بعد اس کو وہ فنکٹس آف ایشو ہو جاتا ہے، اس کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو واپس لے یا چینج کرے یا جو کچھ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریزنز انہوں نے اب دی ہیں، یہ ریزنز آلریڈی سپریم کورٹ میں یہ دے چکے تھے جو کہ سپریم کورٹ نے ان کو نہیں مانا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اس آرڈر کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا بندہ جب غلط کام کرنے لگ جاتا ہے تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 8 فروری کو ہم نے IG پنجاب اور چیف سیکرٹری سے ملاقات کی اور اس سے بریفنگ لی. اچھا یہ فیصلہ سپریم کورٹ آ رہا ہے 1 مارچ کو، تو 1 مارچ کے بعد کی بریفنگ کا کوئی ریفرنس دینا چاہیے تھا، پہلی بریفنگ کا ریفرنس کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس 8 فروری والے لیٹر بریفنگ کے اندر لکھا ہوا ہے جو سیریز آف انسیڈنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ 16 فروری کو اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. بات یہ ہے کہ 8 فروری کو بریفنگ ہے اور 16 فروری کا واقعہ انہوں نے آپ کو کیسے لا کر بتا دیا؟ تو یہ ساری چیزیں ملی بھگت ہے. الیکشن کمیشن بیسیکلی پارٹی بنا ہوا ہے، PDM کی تمام PTI آپ ان کا موقف آ گیا. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین صاحب، آپ نے پروگرام نیا پاکستان کو وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام نیا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کو 5 ماہ آگے بڑھا دیا ہے اور حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون ہمیں جوائن کر رہے ہیں معیز جعفری صاحب اور شاہ خاور صاحب. آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. معیز جعفری صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے سے الیکشن کمیشن اور حکومت نے ایک خطرناک نظیر قائم کر دی ہے کہ اب آنے والی ہر حکومت کو الیکشن نہ کرانے کا جواز مل گیا ہے؟ کیا اب آئندہ کبھی بھی وقت پر الیکشن ہو سکیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. میرے خیال سے یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق بنا رہی ہے. سپریم کورٹ نے جو تھوڑی گنجائش اشد ضرورت کے تحت 90 دن کے علاوہ دی تھی الیکشن کمیشن کو، وہ اس بنیاد پہ دی تھی کہ اگر جس وقت آرڈر آیا تھا اس دن سے بھی پروسیس آف الیکشن شروع ہو جاتا
تو وہ پائے تکمیل تک 90 دن کے اندر نہیں پہنچ پاتا. اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے گنجائش کریٹ کی تھی. اس گنجائش کا مذاق بناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے رینڈم ریزنز جمع کر کے، جس کے اندر وہ باقی سارے اداروں کو بھی اپنے ساتھ پرو رہی ہے جو کہ اس وقت ایک جمہوری عمل کو ٹھیس پہنچانے میں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے 6 مہینے بعد کی ایک آربیٹری تاریخ دی ہے. میرے خیال سے اگر یہ نظیر بیٹھ گئی تو ضرور وہ سب کچھ کرے گی جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہ ہو نہیں پائے گا. میرے خیال سے سپریم کورٹ جو پہلی دفعہ غلطی کی تھی بندیال صاحب نے کہ 5 ممبر بینچ بنائی تھی، فل کورٹ نہیں بنایا تھا، اس غلطی کو دہرانے کا، اس موقع کو دہرانے کا ان کے پاس ایک موقع آ گیا ہے. اور اس دفعہ اگر وہ غلطی نہ کریں اور فل کورٹ بٹھائیں تو میرے خیال سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی. یہاں پہ ضروری ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بالکل اللاجیکل باتیں ہیں کہ شاید ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کسی آئینی ذمہ داری سے روک رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فوج ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم اور کاموں میں مصروف ہے. فوج کا یہ کہنا نہیں ہوتا. اکتوبر کی بھی کوئی گارنٹی نہیں مل رہی کہ اکتوبر میں تمام تر معاملات نہیں جی، یہ مذاق اکتوبر تک نہیں چلے گا، یہ اگلے چند ہفتوں کی بات ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ آرڈر آن اٹس اون سٹینڈ نہیں کر پائے گا. یہ کہہ دینا کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں ہم ڈاکو پکڑ رہے ہیں، فائنانس کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کرنی بھی نہیں چاہیے تھیں. اور اگر ایک ایکسکیوز بنانی تھی تو یہ سب کچھ کو ایک ریویو اپلیکیشن میں ڈال کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیتے اور کورٹ کی مرضی پوچھتے. لیکن اپنی طرف سے اعلان مطلب یہ اعلان کر دینا کہ ہمارا یہ خیال ہے لہٰذا ہم الیکشن اکتوبر 6 کو کرائیں گے کیونکہ آپ نے ہمیں یہ گنجائش دی تھی، نہ یہ گنجائش ہے، یہ توہین عدالت ہے. اور یہ اس عوام کے ووٹ کی مینڈیٹ کی بھی توہین ہے جس کی گارڈین شپ جو ہے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 224 انڈیپینڈنٹلی سونپتا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے گی. شاہ خاور صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے؟ اور اس پر بھی آپ کا کامنٹ کہ یہ تو آنے والی پھر ہر حکومت کو الیکشن نہ کرانے کا جواز مل گیا اس طرح. دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ سا آئینی اور قانونی معاملہ ہے. یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 رکنی بینچ تشکیل دیا سو موٹو پنجاب اور KPK کے الیکشنز کے حوالے سے کہ وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اس پہ وہ پھر بینچ جو ہے وہ 9 سے 5 پہ آ گیا. اور اس میں بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہدایات جاری کی ہے گورنر KPK کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، دیکھیں اس میں فرق یہ تھا کہ آئین کا منشا یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ اسمبلی بھیجتا ہے یا ایڈوائز کرتا ہے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی، تو اگر تو گورنر اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کو کنکرنس دیتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دے، پھر تو آئین کا منشا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر گورنر نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے. اب یہاں پہ سچویشن یہ ہوئی ہے کہ KPK کی اسمبلی جو ہے وہ تو گورنر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر وہ کر دی، تحلیل کر دی، اور وہاں پہ سپریم کورٹ نے اسی کی انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے گورنر کو اور الیکشن کمیشن کو جو ہے ہدایت کی کہ وہ مشاورت سے 90 دن کے اندر جو ہے وہ ایک الیکشن کی ڈیٹ کا جو اعلان کریں. لیکن پنجاب میں چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا تو وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 ہے غالباً، اس کے مطابق انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل الیکشنز جب بھی ہوں گے صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے، تو وہ صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد جو ہے اس کے تاریخ کا اعلان کریں گے. تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، تو لہٰذا وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ تحلیل ہوئی. تو اب وہ سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اب وہ پریزیڈنٹ کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کرے. اس پہ اعلان بھی ہو گیا. یہی پوائنٹ شاہ خاور صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کے بعد سیکشن 58 میری سن لیں بات. اب سیکشن 58 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایک تاریخ مقرر کر لی ہے 57 کے تحت صدر سے مشورے کے بعد الیکشن کمیشن نے، تو الیکشن کمیشن اس میں رد و بدل کر سکتا ہے اور اس کی انفارمیشن وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے جب یہ کیس سامنے آئے گا. ہاں، میں جعفری صاحب سے ایک بات پہ بالکل متفق ہوں کہ اگر سپریم کورٹ دوبارہ اس کیس کی کوگنیزنس لیتی ہے
تو بہتر یہ ہوگا کہ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے تاکہ ایک کولیکٹیو جوڈیشل وزڈم سامنے آئے، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکے گا، کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور آئین اور قانون کا منشا جو ہے وہ بالکل سامنے آ جائے. معیز جعفری صاحب، جو شاہ خور صاحب بھی بات کر رہے ہیں مشاورت کی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کو کرنی چاہیے تھی، تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے ہمیشہ یہ موقف رکھا کہ الیکشن کمیشن خود سے الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا، تو اب الیکشن کمیشن نے خود سے 8 اکتوبر کی تاریخ، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دے دی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اعتراض میں وزن ہے اور الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ ایک اچھی مثال ہے اس ہپوکریسی کی جس سے ہم یہ تمام اسٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں. یہ بدنیتی پر مبنی فیصلے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ در حقیقت عوام کی حق رائے دہی سے دور بھاگنے کی کوششیں ہیں. ایک ایسے آئینی عہدیدار، ایک ایسے آئینی ادارے کی جس کا کام اس کا الٹ ہے، یعنی کہ جمہوریت کو پنپنے کے لیے اس الیکٹورل پروسیس ضروری ہے. اس سے زیادہ ضروری کوئی آئینی پروسیس نہیں ہے جمہوریت میں. آئین کا ایک آرٹیکل 224(2) کہتا ہے انڈیپینڈنٹلی کہ جہاں اسمبلی ڈیزالو ہوئی وہاں 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اس کا جواب، اب باقی ساری چیزیں ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ میں نہیں بول سکتا، پہلے آپ کریں، صدر صاحب کریں، ہم کریں تو آپ کریں، اور یہ سب کرتے کرتے کیونکہ یہ سب عذر ہیں، کیونکہ یہ سب ایکسکیوزز ہیں، لہٰذا وہ اپنی باتوں پہ پھر سنبھل نہیں پاتے، اپنی باتوں پہ ہی ٹرپ اپ ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ مثال دی کہ پہلے کہہ رہے تھے نہیں ہم تو تاریخ دے ہی نہیں سکتے، تاریخ جب مل گئی تو ایک اور تاریخ از خود دے دی، کیونکہ آئین کا وہ والا آرٹیکل اب یاد آ گیا جو ٹیکنیکلی آج کام آ رہا ہے. اسی طرح اگر الیکشن کمیشن، جو گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تاریخ تو نہیں دے سکتا جہاں اسمبلیز جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ڈیزالو ہوئی ہیں، تو پھر وہی آرٹیکل آگے جا کے کہتا ہے کہ گورنر صاحب کیئر ٹیکر اسمبلیز اپوائنٹ کریں گے. تو گورنر صاحب کو کیئر ٹیکر اسمبلی اپوائنٹ کرنا تو اپنا حق سمجھ لیا، جبکہ انہوں نے ڈیزالو نہیں کی تھی، لیکن ڈیٹ دینا جو ہے اپنا حق نہیں سمجھا. یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک ملی بھگت ہے الیکٹورل پروسیس کو ڈیفیٹ کرنے کی، کیونکہ جتنی بھی سرویز ہیں اور جتنے بھی اشارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن ہو گیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید مقبول ترین لیڈر بن کے سامنے آئیں گے. اور یہ تمام جو عذر ہیں یہ صرف اس لیے ایکسکیوزز ہیں، یہ آئین کی دھجیاں جو بکھیری جا رہی ہیں یہ صرف اس لیے بکھیری جا رہی ہیں کہ اس چیز سے کسی طرح نجات پائی جا سکے. خان صاحب جتنے بھی برے ریپرزینٹیٹیو تھے اور جتنے بھی برے پولیٹیشین تھے، ان کے بعد جو یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے وہ اتنی ہی، کم از کم اتنی ہی آئین شکنی ہے جتنی انہوں نے 4 سال انجوائے کی تھی. یہ الیکشن کمیشن، یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے 1 منٹ میں جواب آ جاتا اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں پڑ جاتا کہ 5 ممبر بینچ ہو، 4 ہو، 3 ہو، آپ سنیں آپ نہ سنیں. اگر یہ غلطی اس دفعہ ٹھیک کرنے کا موقع ملا ہے اور فل کورٹ بنے گا، میرے خیال میں یہ 1 منٹ کا جواب ہے پورے کورٹ کے لیے. آئین کے اندر یہ بہت کلیئر ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. کورٹ نے اگر گنجائش دی ہے تو ایک غلطی کی معافی کے تحت گنجائش دی ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ شاہ خور صاحب، ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ معیز جعفری صاحب کا. اور دوسرا ایک اور سوال کہ ایک وقت میں پورے ملک میں انتخابات ہونا، الیکشن ہونا، الیکشن کی ساکھ کے لیے کہیں نہ کہیں ضروری تو ہے نا. پھر دیکھیں، ابھی جو جعفری صاحب فرما رہے تھے، آرٹیکل 224 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک مدت میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جب جنرل الیکشنز کا شیڈیول کا اعلان ہوگا، جب وہ اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئیں گے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی آرٹیکل 224 کے آگے ہی پرووائڈیڈ ہے. دیکھیں، یہ کوئی اتنا سمپل سے بات نہیں ہے کہ جو جعفری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ 1 منٹ میں کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، آئینی جو شکیں ہیں ان سب کو آپ جو ہے وہ ملا کے پڑھیں گے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز کو گائیڈ کرنا ہے. یہ اس کا مینڈیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ مینڈیٹ ہے. اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ گو کہ وہ 90 دن کی جو میعاد آئین میں ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکے گی، اس کے نزدیک ترین جتنا آگے یہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے وہ تو کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مینڈیٹ ضرور ہے 90 دن کے اندر اندر ہونا، لیکن کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ 90 دن سے آگے بھی چلا جائے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی ایکنالج کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ان کو آئین کا مینڈیٹ ہے آرٹیکل 218(3) کے تحت، آرٹیکل 224 کے تحت اور سیکشن 57 and 58 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کو انہوں نے انٹرپریٹ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ریورس کر دے.
بالکل شاخور صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. موئی جعفری صاحب آخری سوال آپ سے کہ آئین کے مطابق اب نگراں حکومت کا قیام 3 ماہ کے لیے ہوگا، لیکن اب جب الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں تو پھر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نگراں حکومتوں کا 3 ماہ سے زیادہ قائم رہنے کا کوئی جواز ہے؟ نہیں جواز، الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس سب کچھ کو سپریم کورٹ، اگر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی سو موٹو بنا ہے تو یہ بنا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی بنا تھا تو وہ بنا تھا کہ جب الیکشن کمیشن کہہ رہی تھی ہمارے پاس تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. اس چیز کو حل کرنے کے لیے اگر ٹیکنیکلٹیز میں ہماری کورٹ نہیں پھنسی، جہاں پر ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اپنا مائنڈ شو کر چکے ہیں، اچھا آپ اپنا مائنڈ شو کر چکے ہیں، اچھا سو موٹو لینا بنتا ہے یا نہیں بنتا، اگر اس معاملے میں سپریم کورٹ نہیں پڑی اور میرٹس پہ آئی تو میرٹس پہ سب کی یک زبان جواب ہوگا. یہ ایک چیدہ معاملہ نہیں ہے، اس کو خامخائی میں اوور کمپلیکیٹ کیا گیا ہے. اور رہی آپ کی بات کہ اگر جنرل الیکشن، اگر پروونشل الیکشن ہو جائے تو جنرل الیکشن ساتھ ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر سٹیگرڈ الیکشنز ہوتے ہیں. اگر پروونسز کے اندر لوگ لگ چکے ہیں تو ان کو ہٹانا بیک جنبش قلم کیا جا سکتا ہے. اپنے پوائنٹ آف ویو آپ نے دیا. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مزید بات نہیں کر سکے. پروگرام نیا پاکستان سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.